जस्टिस साहब से कहूँ, पाकिस्तान के ताकतवरों से कहूँ, इस्टेब्लिशमेंट से कहूँ, ब्यूरोक्रेसी से कहूँ, पुलिस से कहूँ, या सहाफियों से कहूँ, या पाकिस्तान के आम आदमी से कहूँ, आखिरकार इज्जत नफ्स इस आम आदमी को चाहिए जो आपसे छीनी जा चुकी है। रोटी, कपड़ा, मकान ये आप खुद प्रोड्यूस कर लेंगे अगर आपको इज्जत नफ्स, तालीम, ट्रेनिंग सब कुछ दे दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। रूल ऑफ लॉ की अहमियत क्या है, इसे समझने के लिए आपको माशरों की तकसीम और माशरों के बुनियादी ज़र्फ़ को देखना पड़ेगा। आज हम जिनको फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ कहते हैं, जिसमें आप बरतानिया का नाम लीजिए, अमेरिका का नाम लीजिए, चाइना का नाम लीजिए या पूरे यूरोप की बात करिए, इन तमाम मुल्कों के इनके पास वो रिसोर्सेज मौजूद नहीं जो रिसोर्सेज इस्लामी दुनिया के पास मौजूद, जो रिसोर्सेज पाकिस्तान के पास मौजूद। लेकिन ये कंट्रीज फिर भी तरक्की पे, उसकी वजह रूल ऑफ लॉ है। उन लोगों ने अपने माशरे के अंदर एक रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करके दिखाया, आम आदमी को वो बुनियादी हकूक दिए जो वो डिजर्व करता, जहां वो एक्सेल कर सकता, जहां वो किसी का भी बेटा था, उसका फैमिली बैकग्राउंड कुछ भी था, वो कहीं भी पहुंच सकता है, क्योंकि उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की गई। उनके जहनों में काम की अहमियत को उजागर किया गया, उनको बताया गया कि काम काम होता है, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आज इसको अपनी सोसाइटी के साथ कंपेयर करके देखिए। आप ये समझते हैं कि अगर मैं ये काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, और ये लोग सिर्फ आपको इसी खित्ते में कुछ ना कुछ कहते हुए नजर आते हैं। आप वो मिसाल याद कीजिए, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। ये आपकी उस जहनी गुलामी की अक्कासी करती जो आज तक राइज कि तालीम का मकसद सिर्फ पैसे कमाना, डिग्री हासिल करना कर दिया, जबकि स्किलफुल जो लेबर है, जो वर्क है, उसको काम समझा ही नहीं जाता। उससे चाहे आप जितने मर्जी पैसे कमा लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, लेकिन माशरा उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। यहाँ का नौजवान यहाँ पर वेटर नहीं बन सकता, यहाँ पे कार मैकेनिक नहीं बन सकता, कार वॉश नहीं कर सकता, लेकिन यही दूसरे मुल्कों में जाके करता। यही वजह है कि वो आज तरक्की के उस लेवल पे हैं जिस लेवल पे उनको होना चाहिए। और दूसरी वजह रूल ऑफ लॉ। आप वहां पर हैं तो आप आंखें बंद करके अदालत में जा सकते हैं, आपको इक्वालिटी नजर भी आएगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ये ऐसा ख्वाब है, और इस ख्वाब को चकनाचूर होते हुए हम टीवी की स्क्रीनों पर सुप्रीम कोर्ट की लाइव समाअत के तौर पर देख रहे हैं। अब बंद कर दीजिए ये सब कुछ दिखाना, क्योंकि इससे आम आदमी की जो थोड़ी बहुत उम्मीद इस सिस्टम के साथ बंधी है वो भी टूट जाएगी। आपको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो ये सोचने पर मजबूर ना हो जाए जो एक आम आदमी है कि इस निजाम में उसके लिए कुछ नहीं मौजूद। आज हमने देखा, और काजी साहब ने समाज शुरू की, और काजी साहब वो शख्स हैं जो हमेशा वो बात करेंगे जो हुकूमत के साथ है। अब इमरान खान से उनका बुग़्ज़ हो या ताकतवरों की एमा पर ये सब कुछ हो रहा हो, ये दोनों अलग बातें जिनको फैक्टराइज किया जा सकता। आप एक ही शख्स के खिलाफ पूरा सिस्टम जिसका नाम इमरान खान है, लेकिन टांगे सबकी कांपती हैं, पता किसी को कुछ नहीं है कि आगे क्या होने वाला है और क्या हो सकता। दूसरे लफ्जों में यह कहिए कि पाकिस्तान में एक तहरीक की बुनियाद रखी जा चुकी है, अब उसकी इब्तदा के आसार तो नजर आ चुके हैं, शुरू कब होती है ये देखना बाकी है। आपने इमरान खान को जेल में डाल लिया, लेकिन अब फिर भी फैसले नहीं कर पा रहे। फैसले क्यों नहीं कर पा रहे? जैसा कि आज काजी साहब ने एक जुमला बोला कि हम फुल कोर्ट बना देंगे, मैं किसी प्रेशर में नहीं आऊंगा,
ہم کسی پریشر میں نہیں آئیں گے. لیکن اسی طرح سے انہوں نے کسی دوسرے شخص کو بولنے بھی نہیں دیا سوائے جسٹس اطہر من اللہ کے، جو کہ بار بار اس مدعے کی طرف لے کے آتے کہ کسی نہ کسی طرح طاقتوروں کا انفلوئنس اور پریشر پاکستان کی عدالتوں پر موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ ٹھیک اور انصاف پر مبنی فیصلے نہیں کر پاتے. لیکن اس آواز کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو پاکستان میں اکثر ایسے اٹھنے والی آوازوں کے ساتھ ہوتا. یہ عدالت ایک ایسا فورم تھا جہاں پہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کو بولنے کی ہر طرح سے آزادی تھی. وہ موڑ کے توڑ کے گھما کے ادھر سے ادھر سے کہیں بھی معاملہ لے کے جا سکتے تھے، لیکن کسی دوسرے کو بولنے پر تنقید کی زد میں آنا پڑتا تھا، پریشر فیس کرنا پڑتا تھا. ابھی اٹارنی جنرل کے ساتھ سپریم کورٹ کے موجودہ صدر بھی موجود تھے. وہ ایک ویڈیو دیکھی ہوئی، اس میں اٹارنی جنرل صاحب صدر صاحب کا ہاتھ دبا رہے تھے. یہ ان 24 کروڑ پاکستانیوں کے منہ پر ایک تھپڑ تھا کہ اگر میں پاکستان میں کسی پوزیشن پر آتا ہوں تو میری زبان بھی اتنی ہی کمزور ہوتی ہے، میرے ہاتھ بھی اتنے کمزور ہوتے ہیں، میں کوئی چیز لکھ نہیں سکتا کیونکہ میری قلم بھی کمزور ہے. وہ الفاظ بھی بکے ہوئے جھکے ہوئے نظر آئیں گے. یہ سب کچھ آج دیکھا پاکستان کی عوام نے اس ٹی وی سکرینوں پہ. ایک لمبی ڈیٹ ڈال دی گئی کہ جاؤ بھائی، یہ میٹر کو 1 سے 2 دن کے اندر ریزولو کیا جانا چاہیے تھا. لیکن اس عدالتی نظام کو یہ بات کہیں نظر ہی نہیں آ رہی کہ یہ سارا کا سارا نظام انڈر انفلوئنس ہے. طاقتور اپنی من مرضی کرتے پھر رہے ہیں. پاکستان کی پولیس ہو، پاکستان کا کوئی ادارہ ہو، کوئی پاکستان کی عدالتوں کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیوں تیار نہیں ہے؟ لیکن اس بات کا جواب نہیں دیا جائے گا. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر ہوں، لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز ہوں، کسی مجسٹریٹ کے آرڈر ہوں، کسی سپریم کورٹ کے آرڈر ہوں، کبھی نہیں مانا جائے گا. سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ان کے الیکشن کراؤ آپ 30 دن کے اندر، نہیں کروائے تو آپ نے کن لوگوں کو سزائیں دے دی. تو پھر آپ کو یہ بتانا تو ضروری ہے کہ پریشر تھا کیا اور آیا کیسے، اور اب آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی پریشر میں نہیں آئیں گے. اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے نا سر، تو آپ کم از کم لوگوں کو یہ لائیو بھی مت دکھائیں. ان سے جو تھوڑی بہت امید اس سسٹم سے جو جڑی ہے وہ ان سے واپس نہ چھین لی جائے، کہیں واقعی بغاوت کا کوئی رستہ استوار نہ ہو جائے. کیسے بلکتے ایک پولیس والا ہے جس کو ہم پہلے ایک کی زد میں تھے، آج کل تو ان کا اس طرح سے حال ہے کہ وہ جو چاہیں کر لیں، ان کو کوئی روکنے والا ہے ہی نہیں. ایک کسی ملزم کو اٹھاتے ہیں کسی جرم کی پاداش پہ، اس کے اوپر اس طرح سینکڑوں پرچے دے دیے جاتے ہیں جیسے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں. اور دیکھے گا کون، اسے پوچھے گا کون؟ کیونکہ جوڈیشری کا حال تو ہم سب لائیو ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ عمران خان کے بولنے پر، دکھانے پر اور ان کی تقریر پر پابندی لگا دی جائے، لیکن اس کا کوئی آفیشیل آرڈر موجود نہ ہو، وہاں پر ہم کہیں گے کہ ہم پریشر میں نہیں آتے. اب کی بار شکایت کرنے والے عام لوگ نہیں تھے، اب تھے آنریبل جوڈیشری سے ہی کچھ جسٹس صاحبان. ان کو بھی ملی ہے تو صرف ڈیٹ. کیا وہ یہ بات کریں جس بات کو کرنا چاہیے تھا، جس بات کو سننا چاہیے تھا، جو بات اب روزے روشن کی طرح واضح ہو چکی، اس کے اوپر بھی ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم نام لینا نہیں چاہتے. اسی سپریم کورٹ پہ ارشد شریف صاحب کی والدہ کی پٹیشن اب تک موجود ہے ایف آئی آر کے اندراج کے لیے، جس کو پوچھا نہیں گیا. آپ ابھی پریشر میں نہیں ہیں، یا اگر آپ پریشر میں نہیں ہیں تو پھر آپ طاقتوروں کو فل سپورٹ کرتے ہیں. مجھے اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کسی افسر شاہی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے تو میں کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا؟ بینگ اے لوئر، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہم ان کو انصاف لے کے دیں، ہم ان کے لیے ایک لڑائی لڑیں. لیکن عدالتوں کا یہ حال دیکھیں گے تو کون مجھ سے آئے گا؟ میرے پاس آئے گا. پھر وہ پاکستان میں موجود مختلف طاقتوروں کے پاس جائیں گے، ان کی منتیں سماجتیں کریں گے کہ وہ ان کو انصاف لے کے دیں، وہ ان کے قبضے چھڑوا کے دیں، وہ ان کے دوسرے معاملات کر کے دیں. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیا ہوا، اس نے کیا کہا، اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، لیکن
چھوڑیے سب کچھ، جو بھی کہا ہوگا وہ لفاظی کی حد تک ہوگا، وہ لفظوں کا اچھا میک اپ ہوگا جو کہ اب یہ بھی کرنا موجود نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس اس کی بھی آپشن موجود نہیں ہے۔ صرف دکھ ہے۔ دکھ کس بات کا کہ ہمیں رول آف لا دے دیجئے، ہمیں وہ عزت نفس واپس کر دیجئے۔ چھوڑیے اب طاقت کھیلنا۔ اس ملک آگے ہم بیڑا غرق کر چکے، اب مزید کرنا ہے تو آپ کے کندھوں پر تاریخ آپ کو اس کے لیے بھی کبھی معاف نہیں کرے گی۔ آپ پولیٹیشنز کو، عمران خان کو ناپسند کر سکتے ہیں، لیکن اگر عوام اس کو پسند کرتی ہے تو آپ کو تکلیف یا آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ اگر یہی کیسز بنانے تھے جو آپ نے بنائے ہیں تو پھر اس کا مطلب آپ پہلے سے ڈرے موجود ہیں، آپ کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کوئی کیس تو کسی ڈھنگ کے بنائے جاتے۔ اور یہی اعتراف رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کر لیا۔ انہوں نے مانا کہ عمران خان کے اوپر جو کیسز تھے وہ کمزور بنائے گئے ہیں۔ کمزور کیا کہ مطلب اجلت میں فیصلے کیے گئے ہیں، اس کے اندر اتنی کمزوریاں کہ کہیں بھی جا کے وہ یا تو ریورٹ بیک ہو جائیں گے یا وہ فیصلے اڑ جائیں گے یا واپس بھیج دیے جائیں گے۔ اب یہ ان کا اپنا وزیر کہہ رہا ہے، حکومت کہہ رہی ہے، رانا ثناء اللہ نہیں کہہ رہے، حکومت کہہ رہی ہے۔ دوسرا محسن نقوی صاحب کے بارے میں جن کو تمام عہدوں، تمام نوازشیں ان کے اوپر لٹائی جا رہی ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جناب محسن نقوی صاحب کی مہربانی، ان کا شکریہ کہ وہ وزارت داخلہ تک ہی اکتفا کر گئے، وہ چاہتے تو پاکستان کے وزیر اعظم بھی بن سکتے تھے۔ اتنی طاقت اس شخص کے پاس ہے جو شاید ایک خوش آمدی سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جیسے ملکوں میں صرف چلتی ہے خوشامد۔ جو خوشامد کرنے میں یکسو نظر آئے گا، ایکسپرٹ نظر آئے گا، وہی آپ کو عہدوں پر بیٹھا ہوا نظر آئے گا۔ معذرت اس بات پہ، لیکن جو سچائی تھی وہ آپ کے سامنے۔ اب اس سے زیادہ میں کیا کہوں؟ جسٹس صاحب سے کہوں، پاکستان کے طاقتوروں سے کہوں، اسٹیبلشمنٹ سے کہوں، بیوروکریسی سے کہوں، پولیس سے کہوں، یا صحافیوں سے کہوں، یا پاکستان کے عام آدمی سے کہوں؟ آخرکار عزت نفس اس عام آدمی کو چاہیے جو آپ سے چھینی جا چکی ہے۔ روٹی، کپڑا، مکان یہ آپ خود پروڈیوس کر لیں گے اگر آپ کو عزت نفس، تعلیم، ٹریننگ سب کچھ دے دیا جائے، لیکن آپ کو ان سب کی چیزوں کے نام پر ملتی ہے تو ایک سڑک جس کے اوپر شاید آپ جیسے عام آدمی کو جانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ جب چاہے بجلی مہنگی کریں، جب چاہے کچھ بھی کریں، کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اپنے لیے اربوں روپے کے ہیلی کاپٹرز بھی، اپنے لیے ہر طرح کی تزئین و آرائش بھی، اپنے لیے سب کچھ۔ ورتا یہ کہ مریم نواز صاحبہ جب اترتی ہیں ہیلی کاپٹر سے تو ان کے لیے ریڈ کارپٹ بچھا دیا جاتا ہے۔ پتہ نہیں اس بی بی نے پاکستان کے لیے کیا کیا آج تک؟ کسی نے بھی کیا کیا اس پاکستان کی؟ جس نے کیا، جس کا نام عبدالقدیر خان تھا، اس کو تو ہم نے عبرت کی سزا دے دی، عبرت کا نشان بنا دیا۔ اب کون کرے گا یہ سب؟ یہ جو امید ہے اسے رہنے دیجئے، اور اگر یہ لوگ آپ لوگوں کو امید نہیں دیتے تو پھر امید آپ ان سے چھین لیجئے، آپ اپنے ہاتھ میں لے لیجئے سب کچھ، بجائے کہ آپ ڈریون ہو، آپ اب ڈرائیونگ سیٹ پر آ جائیے۔ یہی آج کا میسج، اور یہی تھی خبریں۔ ان خبروں میں ایک ہی خبر تھی کہ رول آف لا نہیں ہے اس ملک کے اندر، لیکن پھر بھی مایوس مت ہوئیے، آواز اٹھائیے، بات کیجیے۔